अस्सलाम वालेकुम जी। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल, मेरे साथ जो इस वक्त मेहमान मौजूद हैं, मैं इनका तारुफ करवाऊंगा कि ये वो हस्ती हैं कि जब 2018 की असम्बली तश्कील दी गई, पंजाब में उस्मान बुज़दार वज़ीर आला थे और वफाक में इमरान खान वज़ीर आज़म थे, तो पंजाब के एक बड़े ताकतवर वज़ीर इनके भाई थे और जो उनके पास पोर्टफोलियो था वो अगर चंद वजारतें कहीं जाएं तो उनमें से एक था, वो हाउसिंग के भी मिनिस्टर थे, यानी हाउसिंग के महकमे के और इसके साथ साथ बल्दियात के महकमे के। तो अब वो 9 मई के सिलसिले में जेल में हैं और वो इमरान खान साहब के साथ डटकर खड़े हैं। जो इनके भाई हैं, मेरी मुराद मियाँ महमूदुर रशीद से है। लेकिन जहाँ मियाँ महमूदुर रशीद इनका एक तारुफ है सियासी तौर पर, वहाँ इनका एक तारुफ ये है कि जब इनके भाई मिनिस्टर थे तो उस वक्त ये जो रूडा रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये उसके हकूक़ के लिए और वो वहाँ पर जो बदमज़गियाँ हो रही थी उसके लिए जदोजहद कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे और यूँ कह लीजिए कि अपने भाई की हुकूमत की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ ये मैदान अमल में थे और जदोजहद कर रहे थे। तो अब इनके भाई जेल में हैं, तो इनसे गुफ्तगू करते हैं। मुस्तफ़ा रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा आपकी उस जद्दोजहद के बारे में, इसलिए मैंने हवाला दे दिया कि आप तो अपने भाई की हुकूमत के ख़िलाफ़ भी खड़े हो गए थे, तो आज आप अपने भाई के साथ खड़े हैं, तो उसकी बड़ी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बिलाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये भी ज़हन में रखिएगा कि मेरा एक पूरा माजी है ज़ाती हवाले से। बिल्कुल 1988 से लेके 2024 तक मैंने मुसलसल जो है ना वो पॉलिटिकल जदोजहद की है। क्या वो पासबान थी, उसके बाद पीटीआई आई, फिर दोबारा पीटीआई को ऑर्गेनाइज करने में मैं इमरान खान के साथ रहा, शौकत खान भी कैंपेन में खान साहब के साथ रहा। गर्ज ये कि जब ये पीटीआई री लॉन्च हुई तो इस लाहौर में मेरा बहुत बड़ा रोल था इमरान खान के साथ, मैं फिर भी पीटीआई के साथ था। अब जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो उससे पहले कुछ पार्टी के अंदर ऐसे पॉइंट्स डेवलप हुए तो मैंने पीटीआई से खामोशी से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। ये 2013-14 की बात है। बाद में बिजनेस, बच्चे और बाकी मामला चलते रहे और जब गवर्नमेंट इमरान खान साहब की आई और मियाँ महमूदुर रशीद साहब मिनिस्टर हाउसिंग बने, तो रूडा नाम की एक अथॉरिटी जो है वो बुज़दार साहब के दौर में पास हुआ कानून। मैं समझता हूँ कि मैंने रूडा की कैंपेन बिल्कुल चलाई, पूरे पाकिस्तान ने देखा। मेरी उसमें अपनी ज़ाती ज़मीन उस वक्त भी थी, अब भी है, और मैं उन मुतासिरीन में शामिल हूँ जिनको करोड़ों रुपए का लॉस हुआ। मैंने उस वक्त भी मीडिया के ऊपर आके यही कहा था कि जनाब अथॉरिटीज़ होनी चाहिए। अर्ली अथॉरिटी शहर डेवलप होती है अथॉरिटी और हुकूमतों के ताउन से हैं, लेकिन उसके कुछ कवानीन ऐसे थे जो रहायशी लोगों के, किसानों के, जिनकी ज़मीनें थी वो उनके साथ मैच नहीं करते थे। इस पॉइंट को मैंने रेज़ किया, बिल्कुल किया, और मैं अपनी उस जदोजहद से कभी भी इनकार नहीं करता। मियाँ महमूदुर रशीद साहब थे और बाकी बहुत सारे मिनिस्टर से मेरा रब्ता रहा। खान साहब से भी मैंने यही उस वक्त भी अपील की थी कि इन कानून को चेंज किया जाए, लेकिन बहरहाल उस वक्त के जो सरमाएदार थे, मैं इजाज़ गौहर साहब का नाम लूँगा, आरिफ हबीब साहब का नाम लूँगा, जिन्होंने उस वक्त की हुकूमत को कैप्चर किया हुआ था और उसके जो कानून बनाए रूडा के, जो अलॉटमेंट्स के, वो उन्होंने अपनी फेवर्स में बनाए और हम लोग कायल नहीं कर सके इमरान खान साहब को और महमूदुर रशीद। अब आपने इजाज़ गौहर का नाम लिया, गौहर इजाज़ का सॉरी, गौहर इजाज़ तो निगरान ज़ेटर में बड़े पावरफुल मिनिस्टर रहे हैं, तो फिर ये अचानक, ये मुझे थोड़ा सा अगर समझा दें कि ये जो इमरान खान को भी इन जैसे लोगों ने ही घेरा था जो बाद में निगरान सेटअप में आ गए, साल एक वो मिनिस्टर। देखिए जी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे साथ ज़रा आपने जल्दी कर दिया है। मैंने पीटीआई में दोबारा एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर आया हूँ और लाहौर में तंजीम साजी की जिम्मेदारी मुझे दी है और मैं बाकायदा खान साहब से पूछ के दोबारा एक्टिव हूँ। मैं पहले भी पीटीआई में रहा, अब भी हूँ, आइंदा भी रहूँगा। मेरी पूरी फैमिली पीटीआई के साथ है। अकरम उस्मान हो, महमूदुर रशीद हो, और ये जिस तरह जेल काट रहे हैं, जिस तरह स्टेट का जुल्म तशद्दुद को फेस कर रहे हैं, इंशाल्लाह हमारी फैमिली और हम लोग हमेशा इमरान खान के साथ थे, हैं और मुस्तकबिल में भी होंगे।
کوئی اسٹیبلشمنٹ ہمیں نہیں گرا سکتی، نہیں جھکا سکتی۔ رہی بات سرمایہ داروں کی، تو جناب یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، ایسے ایک نہیں دو نہیں، سینکڑوں سرمایہ دار ہیں جو ہر آنے والی حکومت کے ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ نواز شریف کی حکومت ہو، چاہے وہ بے نظیر کی حکومت ہو، چاہے وہ عمران خان کی حکومت، ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں اور وہ ان مفادات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ ہو جائیں ٹھیک ہے، نہیں تو آنے والی حکومت کو فوراً وہ ویلکم کرتے ہیں۔ اعجاز چودھری بھی ایک وہی کریکٹر، اعجاز گوہر اعجاز صاحب بھی وہی کریکٹر ہے۔ تو آپ کی فیملی میں کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ ریاست کے ساتھ آپ کھڑے ہیں، سرنگو کریں گے یا ڈٹ کے خان صاحب کے ساتھ؟ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، اور ریاست کے جو قانون ہے بنیادی، ہم اس کی حمایت میں ہیں۔ لیکن اگر ریاست کے قانون اور آئین کو بالا تاگ رکھتے ہوئے کچھ لوگ ذاتی پسند اور ناپسند کے لیے حکومتوں کو چینج کرنے کے لیے آئین کے خلاف کام کریں گے، تو ہماری فیملی کا ایسا ماضی نہیں ہے۔ آپ سینکڑوں سال پرانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہم 200 سال سے اس لاہور شہر میں رہ رہے ہیں، ہم لوگ کبھی بھی سلنڈر نہیں کریں گے۔ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان کے ساتھ۔ تو اتنا بڑا جرم کیا کر دیا میاں محمود الرشید؟ کیا جرم کر دیا؟ دیکھیے جی، یہ تو ٹرائل میں پتہ چلے گا۔ تو ٹرائل شروع، ٹرائل میں یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے وہ کورٹ کے اندر چلان پیش کرے نا۔ ابھی تک نہیں کر رہے، کر ہی نہیں سکتی، اس کے پاس ایسے ثبوت ہی نہیں ہے، ایسے پروف ہی نہیں ہے۔ یہ تو جب اسٹیٹ کے ذمہ داران کو، پولیس کو چلان پیش کریں گے عدلیہ کے اندر، جب جا کے آرگومنٹس ہوں گے تو پتہ چلے گا۔ ایسے نہ تو کیسز بنتے ہیں نہ بنائے جا سکتے ہیں، لیکن جو بھی اسٹیبلشمنٹ ایسے کیس بناتی ہے، تھوڑی عرصے کے بعد اسے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ تو اس میں آپ حکومت کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کا؟ دو چیزیں مختلف ہیں۔ ان کیسز کے تناظر میں کون روک رہا ہے چلان پیش کرنے سے؟ آپ بھی ظاہر ہے ایک صاحب بصیرت سیاستدان ہیں، اور جس طرح آپ نے اپنی 200 سالہ تاریخ بھی بتا دی، لاہور دی جنگ پالو تسی تے انہاں دے تواڈے بھی رابطے ہونے نے یا چیزاں یا تواڈے بھی سورس ہونے نے؟ دیکھیں جی، ایز اے پولیٹیکل فیملی بالکل ایسا ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ رابطہ کرتی ہے، لیکن موجودہ سیٹ اپ کو پتہ ہے کہ محمود رشید، اکرم عثمان یا ہارون اکرم یا مصطفیٰ رشید یا اور جتنے ہمارے لوگ ہیں، وہ کبھی بھی اس طرح نہیں ڈرتے۔ یہ سال ایک میں کوئی رابطہ ہوا اسٹیبلشمنٹ کی جانب؟ نہیں جی، نہیں۔ جب میاں صاحب الیکشن لڑ رہے تھے، میں ان کا الیکشن کمپین کا انچارج تھا، کینڈیڈیٹ بھی تھا خود بھی، اس وقت بھی یہی صورتحال تھی، اور عوام کو، عمران خان کو اور محمود رشید کو 30,000 کی لیڈ سے محمود رشید صاحب جیتے، اور جس طریقے سے RO صاحب نے ان کے رزلٹس چینج کیے، میں رات اسی ماڈل ٹاؤن میں تھا۔ سلمان اکمل راجہ صاحب کو جس طرح انہوں نے اٹھا کے باہر پھینکا، اسی طرح مجھے بھی باہر پھینکا۔ اچھا، آپ کو بھی باہر پھینکا؟ افسوس کی بات یہ ہے، فارم 45 یہ اور فارم 47 یہ کوئی الیکشن نہیں ہے، یہ سر عام بدماشی ہے، اسے دانلی نہیں آپ کہہ سکتے۔ عوام کے جیتے ہوئے نمائندوں کو اس طرح ہرانے سے اگر اسٹیبلشمنٹ، اسٹیٹ یا کوئی حکومت یا کوئی طاقت سمجھتی ہے کہ سیاستدانوں کو جو عوام کی طاقت کے ساتھ جیت کے آتے ہیں ان کو ڈرا لیں گے، ان کو جھکا لیں گے، ان کو خرید لیں گے، یہ ناممکن ہے۔ ہمارے یہاں پر بیٹیوں کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، اور خاص طور پر جو بیٹیوں کے شوہر ہوتے ہیں وہ تو ماتھے کا تاج اور جومر ہوتے ہیں۔ میاں اکرم عثمان میاں محمود الرشید کے داماد ہیں، اور وہ فوجی ٹرائل بھگت رہے ہیں، یعنی ان پر جو ہے نا فوجی عدالتوں میں مقدمات ہیں۔ کوئی اتنا سا ہے کہ داماد کی خاطر میاں محمود الرشید تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں اپنے موقف سے، یا ایک پریس کانفرنس کر دیں یا کوئی اعترافی بیان کوئی دے دیں آپ کی؟ میں اس لیے آپ کی فیملی میں کیا اس پر ظاہر ہے ڈسکشن تو ہوئی ہوگی، اور میاں اکرم عثمان کی فیملی سے بھی ڈسکشن تو اس معاملے پر ضرور ہوئی ہوگی۔ اب آپ سمجھتے ہیں میں کس تناظر میں یہ سوال کر رہا ہوں؟ دیکھیں جی، اکرم عثمان میاں ان کے والد صاحب میرے والد صاحب کے فرسٹ کزن ہیں، ہم رشتہ دار بھی ہیں۔ بالکل۔ پھر دوسرا رشتہ یہ کہ وہ ہمارے داماد بھی ہیں۔ یہ بالکل بجا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں داماد کو بہت اچھی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، وہ بیٹیوں سے بڑھ کے دنیا میں کوئی چیز پسند نہیں ہوتی، لیکن بعض چیزیں ایسی آ جاتی ہیں زندگی کے اندر، جب آپ نے قوموں کی تقدیروں کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو وہاں قربانی دینی پڑتی ہے، وہاں جھکنا نہیں پڑتا، کھڑا رہنا پڑتا ہے۔
سر کٹوانا پڑتا ہے قانون کو. ایسے قانون کو ہم نہیں مانیں گے. بالکل اس پہ ڈسکشن ہوتی رہتی ہے. اور آپ دیکھ لیں نا اکرم عثمان صاحب کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا دیکھیں, آپ ان کے والد کا بیک گراؤنڈ دیکھیں. بالکل وہ جماعت اسلامی سے بلانگ کرتے تھے. جب بھٹو صاحب کی تحریک چلی 77 اور 8 کی, وہ انہوں نے شاہی قلعہ کاٹا, وہ بھی قید تنہائی کاٹے. یہ اسی مرد آہن کا بیٹا ہے, یہ اسی میاں عثمان کا بیٹا ہے, اور وہ اکرم عثمان ہے. اب تو اس کے ساتھ اس کا فادر ان لا بھی ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اکرم عثمان جو ہے وہ اس چیز سے ٹوٹ جائے. میں اکرم عثمان کی نہیں بات کر رہا, میاں محمود الرشید صاحب کی بات. دیکھیں میاں صاحب, دیکھیں ایسی چیزیں جب آتی ہیں تو دو پہلو بڑے اہم ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ جی انڈیپینڈنٹ فیصلہ اگر وہ کرنا چاہیں تو آزاد ہے, ٹھیک, لیکن ان کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ جو میاں صاحب کا فیصلہ ہے وہ ہمارا فیصلہ ہے. انہیں فری ہینڈ ہے دیا تھا فیملی نے. ہاں بالکل, اکرم عثمان صاحب کو فری ہینڈ بالکل فیملی نے دیکھا. جی آپ دیکھ لیں, ہماری طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہے تو, لیکن انہوں نے بھی یہی. میں اس تناظر میں میاں صاحب بات کر رہا ہوں کہ میاں محمود الرشید دیکھتے ہیں اپنے داماد کو کہ ان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل چل رہا ہے یا سنگین نوعیت کے ان پر چارجز لگائے گئے ہیں یا جو معاملات ہیں, تو وہ ان کے داماد جو ہیں اپنی فیملی بیک گراؤنڈ یا ان کے جو آباء و اجداد کی وراثت ہے وہ اس کو دیکھ کر تو ڈٹے ہوئے ہیں. لیکن میاں محمود الرشید چاہتے ہیں کہ چلے مجھے جو کچھ مرضی ہو جائے, میرے داماد کو تھوڑا سا ریلیف مل جائے. تو وہ اس تناظر میں دیکھیں, میں نے آپ سے کہا نا, جب قوموں کی تقدیر کی بات آتی ہے, ملک کی بات آتی ہے, 25 کروڑ عوام کی بات آتی ہے, آئین کی بالادستی کی بات آتی ہے, وہاں پھر بیٹیاں اور بیٹے نہیں دیکھے جاتے. قومیں قربانیاں مانگتی ہیں, قومیں قربانیاں مانگتی ہیں اور قربانیاں دیتے ہیں. ہم دیتے آئے ہیں, دیتے رہیں گے. آپ کو شاید میرے بھی ماضی کا نہیں پتا, میں روڈا میں شہباز شریف سے بھی جیل میں ملا تھا جا کے, وہ بھی مکر گئے تھے. ایسی کوئی بات نہیں, حمزہ سے بھی ملا تھا. اور اس سے پہلے جب پاسبان کی کمپین چلتی تھی اس وقت بھی میں قاضی صاحب کے ساتھ شہباز شریف اور نواز شریف سے ملتا رہتا تھا. بے نظیر صاحبہ سے بھی ملا تھا. لیکن اس میں بھی تاریخ گواہ ہے کہ ہم لوگوں نے ہمیشہ ایسے حکمرانوں کے خلاف کام کیا ہے. آج یہ جو پورے ملک کے اندر IPP کا معاملہ چل رہا ہے, آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں 1991 کی تقریریں میری. لیکن لاسٹ میں میاں صاحب جو جتنی بھی آپ نے تاریخ گواہی ہے, چاہے بھٹو کا دور ہو, جیلیں کاٹنے والا ہوں, اکرم عثمان کے جو والد صاحب ہیں میاں محمود الرشید صاحب, آپ اس میں فرق یہ تھا کہ آپ نے حکمرانوں کے خلاف تحریک چلائی. اب آپ پر یعنی میاں محمود الرشید اور میاں عثمان کے خاندان پر ایلیگیشن یہ ہے کہ آپ اینٹی اسٹیٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوئے ہیں, اور جو ریاستی املاک ہیں خاص طور پر جو فوجی تنصیبات ہیں اس پر جو انسٹالیشن ہے اس پر منظم طریقے سے حملے کیے گئے ہیں. یہ دو چیزیں شاید میرے خیال میں پوری جو آپ لوگوں کا سیاسی دیکھیں 9 مئی کا واقعہ ہے, آپ 9 مئی کا کہنا چاہ رہے ہیں, FIR کٹی ہے, وہ بھی ثابت تو کرے حکومت. کہاں پاگلوں کی جنت میں رہتی ہے یہ حکومتی اسٹیبلشمنٹ. 9 مئی جیسے واقعات بنائے نہیں جا سکتے, بنانے کے بعد اس کو ثابت کرنا ایک علیحدہ پہلو ہے. وہ بھی نہیں ثابت کر سکتی یہ اسٹیبلشمنٹ 9 مئی کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتی. یہ میرا کھلا چیلنج ہے. میں اس وقت منظم طریقے نہ کیتا ہے, یہ آپ وقت دیکھیے گا. اچھا, یہ وقت دیکھیے گا آپ. کیوں دیکھیں نا, جن لوگوں نے جرم نہیں کیا وہ کیوں سرنڈر کریں, کیوں معافی مانگیں, لگائے نہ چلان, دے دیں ان کو سزائیں. کیوں 1 سال سے چلان مکمل نہیں کرتے؟ 15 دن کے اندر چلان مکمل کرنے کا قانون ہے. 365 دن ہو گئے ہیں, اسٹیٹ چلان نہیں مکمل کر رہی. مطلب یہ ہے کہ 9 مئی میں کچھ ایسا نہیں ہے, یہ انہوں نے ایک خود ساختہ ڈرامہ کیا ہوا ہے. جس مرضی PTI کے بندے کو تنگ کرنا ہے اس کو کھڑا 9 مئی میں ڈال دیا. میں اس وقت PTI میں ایکٹیو نہیں تھا, لیکن 9 مئی کا میں بھی شکار ہوا. آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ میری اربوں روپے کی پراپرٹی اس چکر میں ایک بیوروکریٹ اور LDA کے افسران نے چھینی, خود کھڑے ہو کے قبضہ کی, اور 3 ماہ تک FIA کے ڈائریکٹرز نے میرے گھروں پہ ریٹے کر کے مجھے گھر میں میرے بیوی بچوں کو نہیں آنے دیا. تو 9 مئی کے اندر جب آپ یہ داستانیں کھولیں گی نا, ہر ورکر کی, ہر شخص کی
ہر وقت کسی کے بچے اٹھا لیے، کسی کی بیٹی اٹھا لی، کسی کی ماں اٹھا لی، کسی کی باپ اٹھا لیا، کسی کو ننگا کر کے مارا. یہ ریاست ہے، یہ قانون ہے. لاسٹ میں حبس کا موسم ہے، صحت کیسی ہے میاں محمود ارشد؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں جی، اللہ ان کو نعیم زندگی دے. اس وقت تو ٹھیک ہے وہ، اور ڈٹے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم قائم رہیں گے. عوام ہمارے ساتھ ہے، اور امید ہے کہ بہت جلد عمران خان بھی رہا ہوں گے اور اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے عمران خان صاحب. انشاءاللہ آئی ہوپ. میرا اندازہ ہے بحیثیت پولیٹیکل ورکر اگلے 3 سے 4 ماہ پاکستان کی سیاست کا منظرنامہ فلی چینج ہو رہا ہے. ایک بات اور یاد رکھیے گا، اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے لیے ان کی عمریں صرف چھوٹی چھوٹی ہیں، سیاستدان کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے. اور سیاستدان جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ اتنی آسانی سے نہ گرتے ہیں، نہ بکتے ہیں، نہ تو آپ نے زرداری صاحب والی بات کر دی، بات تم صحیح 3 ہے. سال کے لیے. یہ تو بالکل ٹھیک ہے، ہاں بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں نا آج کی آپ دیکھ لیں، وہ جتنے جرنائلز ہیں، ایک جنرل اسلم بیگ صاحب پاکستان کے اندر ہے. جنرل ضیاء الحق سے لے کے آج تک جنرل ضیاء تو چلے تیاری، وہ تو چلے اللہ تعالیٰ ان کے باقی سامان جو پاکستان میں ہے تہاڈی برادری سی. چلو جی ہاں. تو یہ بات ہے کہ سیاستدان جنہوں نے عوام کے اندر رہنا ہے وہ نہیں. مجھے تو پورے انٹرویو سے ایسے ہی لگا ہے، میں وائنڈ اپ کروں گا کہ جیسے آپ کی فیملی ذہنی طور پر تیار بیٹھی ہے، کوئی بھی بڑا ایڈونچر ہوتا ہے یا مس ہیپ ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے، کوئی بھی بڑا سرپرائز ہوتا ہے، سرگنو ہونا ہے یا پارٹی نے اپنی پالیسی چینج کرنی ہے، آپ کی پولیٹیکل فیملی میں وہ سارا ڈسکس آئی تھنک ہو چکا ہے، اور آپ ذہنی طور پر تیار بیٹھے ہیں ہر قسم کے سرپرائز کے لیے، اگر میں غلط نہیں ہے. جو عمران خان کا فیصلہ ہوگا، پارٹی کا فیصلہ ہوگا، وہ مجھے قبول کریں گے، اور جو اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہوگا وہ نہیں قبول کریں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے 1% بھی یہ سمجھ لیں کہ پارٹی کے فیصلے سے ہٹ کے فیصلہ ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ جی، آپ نے کھل کر باتیں سن لی ہیں میاں محمود الرشید صاحب کے بھائی کی، اور ان کی اپنی ایک سیاسی جدوجہد بھی ہے، اور جو ان کے داماد ہیں یعنی میاں محمود الرشید، ظاہر ہے ان کے بھی وہ داماد ہی ہوئے، بھائی کا داماد ہی کہلاتا ہے اکرم عثمان. ان کے والد صاحب کی بھی ایک جدوجہد ہے، اور بھٹو کے دور میں جو تحریک چلی تھی ان کے خلاف قید و بند کی صورتیں بھی انہوں نے کاٹی تھی، لیکن اب ان کا یہ کہنا ہے کہ سرنگو نہیں کریں گے ریاست کے آگے. اگر 9 مئی کے تناظر میں کوئی ثبوت ہے سامنے لائیں، اور جہاں تک پارٹی کا بیانیہ ہے، اگر جو پارٹی پالیسی بناتی ہے وہ پارٹی پالیسی کو تسلیم کریں گے، اور عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں. اللہ حافظ.